बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ कराची में थे और अहम तरीन मंसूबों का जो है वो हवाला भी दिया गया कि पानी पीने का मुयस्सर नहीं है। और फिर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे कि कराची को भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। हमें तो स्पीड की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी जानब हम रिवर्स गियर भी लगा देते हैं। हम अपनी अमलाक को नहीं बख्शते, हम शहदा को नहीं बख्शते। और आर्मी चीफ कह रहे थे ना कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। और 9 मई का हादसा सानहा जो दुश्मन भी ना कर सका, वो हमने भी देख लिया। सच्ची बात है, उस दिन से दिल मगमूम है और परेशान है। और कितनी जग हसाई खासब चाहिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की। आप कभी कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत, कभी कहते हैं अमरीकी साजिश, और फिर पैर भी उनके ही पकड़ लेते हैं। किधर जाना चाह रहे हैं? और फिर अफसोस ये कि मामला जो पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, जो अहले सियासत को इकट्ठे बैठ के इस मुल्क की तरक्की के ज़ीने वो तय करने चाहिए, हम अदालतों में चले जाते हैं अपने उन इश्यूज़ को लेके, और फिर सारा कुछ हम देख रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। आज मैंने जहमत दी है 2 आला दिमागों को, जो इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान भी हैं, अपना जानती है। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं बतूल राजपूत, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और दरीना रफ़ीक़ कार, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब एजाज़ सैयद, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। बतूल, ये जो 9 को हुआ, 9 होना चाहिए था, लेकिन 9 को ये सब कुछ हो गया। उसके बाद लोग तो पार्टी छोड़ रहे हैं। खान साहब अब भी कह रहे हैं जिन्हों टिकट देंगा जीत जाएगा। ये क्या है सारा कुछ? वैसा मुझे लगता है कि ये वही मोमेंट ऑफ ग्लोरी है जिसमें इमरान खान हमेशा रहे हैं। अगर आप इमरान खान की बायोग्राफी आप पढ़ें, प्रोबेबली 2008 में पब्लिश हुई थी, तो उस बायोग्राफी को भी पढ़ के आप इनकी जो पर्सनालिटी समझेंगे कि कैसे इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी नहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, बिकॉज ही सो इनटू हिमसेल्फ एंड ही सेज इट, because when he writes that book it is very understandable that why he's saying it, why he's saying to his wife कि मैं पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकता, ये मुल्क नहीं छोड़ सकता, बाकी घर की चीज़ें हम देख सकते हैं। तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है अपनी किताब में। तो इमरान खान का एनिग्मा रहा है कि वो ही सो इनटू हिमसेल्फ, ही सो सेल्फ ऑब्सेस्ड कि वो देख नहीं सके कि गलती कहाँ हुई है। और चूंकि वो उनको तनकीद बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिस शख्स को तनकीद पसंद नहीं होती तो वो नहीं देख सकता कि वो कहाँ गलती कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने का मार्जिन कहाँ है। जो लोग, लेकिन रियासत मदीना तो अपनी खुद एहतसाबी का सबक सबसे पहले देती है। जी बस वो यही मैं आपसे कह रही हूँ कि जो उनको ठीक लगता रहा वो वही करते रहे। और जिस तरह से लोग उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसी तरह तो ज्वाइन हुए थे। ये जो इलेक्टेबल्स थे, 50+ इलेक्टेबल्स, उस वक्त का फिगर मैं आपको दे रही हूँ, तो ये जिस जहाज़ में आए थे उसी जहाज़ में वापस चले गए। तो ये इमरान खान की वजह से इलेक्टेबल्स नहीं आए थे। इलेक्टेबल्स अपनी सियासत बचाने के लिए उन्हीं मुक्तदर हलकों की वजह से आए थे, जैसे वो पहले सियासत करते रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पॉइंट रेज होता है वो ये है कि जिन रोती हुई शक्लों के साथ, आई एम सॉरी मुझे कहना पड़ा है, वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो उन्होंने कितना फाइट बैक किया अपने लीडर के लिए। इमरान खान ने जो गलती की सो की, लेकिन आपने कितना फाइट बैक किया। शीरी मज़ारी जैसे बंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फैज़ल हसन चौहान जैसे बंदे का करना, ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। फैज़ल हसन चौहान के जाने से पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन शीरी मज़ारी जो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ पढ़ाती रही हैं हमारे फौजी भाइयों को। फैज़ल हसन चौहान भी उस दिन कह रहा था कि शीरी मज़ारी साहबा और दीगर इन्हीं की वजह से तो बैठा पार्टी। बैड एडवाइजर्स तो थे ना, बैड एडवाइजर्स तो थे, लेकिन मैं आपको उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बता रही हूँ कि जिन लोगों को उन्होंने अपने साथ लेके आए वो फाइट बैक भी नहीं कर सके। और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जितने कम वक्त में की, वो जितना भी दबाव था, दबाव बर्दाश्त कर ले लेते दबाव, किसी भी तरह के चैलेंज बर्दाश्त करते। तो मेरे लिए एज अ व्यूअर, एज अ जर्नलिस्ट, ये बहुत अलार्मिंग है कि इतने कम वक्त में यक के बाद दीगरे इस्तीफे हर 2 घंटे में। बल्कि किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की थी कि हर नमाज के बाद हमें इस्तीफा मिल रहा है। ऑल्दो मैं ये नोट नहीं कर पाई कि हर नमाज के बाद आ रहा है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी पॉलिटिक्स डैमेज हो रही है। और इमरान खान हैज़ टू रियलाइज दिस कि लोगों ने जो उन पे ट्रस्ट किया था, उस ट्रस्ट का उन्होंने किया क्या। एजाज़ सैयद साहब, ये जिस तरह बतूल ने भी ये कहा कि बल्कि DSNGs हिल ही नहीं रही थी कि अब एक आएगा फिर दूसरा आएगा। और रात जिस तरह कल मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके शौहर नामदार वो जिस चेहरे के साथ वो कर रहे थे, ये काफ़ी है कि बस जी हम अलहदा हो रहे हैं। इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जो किया है उसका भी हिसाब नहीं बनता। जवाद साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है जवाद साहब कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बड़ा ही अफसोसनाक था, इसमें किसी किस्म की 2 राय नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो अभी कुछ हो रहा है ये भी बड़ा अफसोसनाक है
یہ بھی اگر آپ مجموعی منظرنامے میں دیکھیں تو جو پاکستان کی جو سیاسی کمیونٹی ہے، سیاستدانوں کی کمیونٹی ہے، یہ ان کے لیے مجموعی طور پر ایک بدنامی کا باعث بن رہے ہیں یہ سارے واقعات. یہ جتنی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، یہ پاکستان کی جو سیاست ہے یا پاکستان کی ریاست ہے، اس کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب بعض طاقتور حلقے جو ہیں وہ ایک پارٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر 2011 میں عمران خان صاحب کے سر پر ہاتھ رکھا گیا، 2010 میں معاہدہ ہوا اور 2011 میں ہاتھ رکھ دیا گیا. تو پھر لائنیں لگی ہوتی تھیں کہ ہم پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، لائنیں لگی ہوتی تھیں. اور پھر جب ہاتھ اٹھ گیا تو لائنیں لگ گئی ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں. یہ مجموعی طور پہ یہ ٹھیک ہے، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا کہ جی یہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے تھے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن مجموعی طور پر آپ اس کا جو امپیکٹ دیکھیے نا، اس کا امپیکٹ آپ کے سیاستدانوں کے اوپر ہے، اس کا امپیکٹ آپ کی سوسائٹی کے اوپر ہے. اور میسج کیا جا رہا ہے؟ میسج پتہ کیا جا رہا ہے؟ میسج یہ جا رہا ہے کہ جب ہاتھ اٹھا لیں تو آپ بھی نکل جائیں. اس کا میسج بھی یہ جا رہا ہے. تو میں بڑے ادب سے کہوں گا 9 مئی کا واقعہ بڑے افسوسناک ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، وائلنس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اور عمران خان صاحب آج تک اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اور دیتے آئے ہیں. اور جو کچھ وہ پڑھاتے رہے ہیں یا جو کچھ وہ پریچ کرتے رہے ہیں، اس کا نتیجہ 9 مئی کو نکلا. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو معاملہ ایک الگ ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ جو نیا میسج آ رہا ہے یہ بھی کوئی اتنا اچھا میسج نہیں. اہل سیاست کے لیے اچھا میں سمجھتا ہوں کسی کے لیے بھی اچھا نہیں، خالی اہل سیاست نہیں، سماج کے لیے اچھا نہیں، باقی لوگوں کے لیے اچھا نہیں، پاور کے باقی سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی اچھا نہیں. اور دیکھیے جو 9 مئی کو ہوا تھا، آپ جو لوگ جنہوں نے کیا، جن کی شکلیں آپ کے پاس ہیں، جیسے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 33 لوگ ہم نے ہینڈ اوور کیے ہیں، آپ ان کو سزائیں دیں اور بڑی کڑی سزائیں دیں، اگزامپل سیٹ کریں اور اس کو یہیں تک رہنے دیں. اس کے ان باؤنڈری سے نکل کے آپ جو خوف کے فضا پیدا کر رہے ہیں، آپ آنے والی، میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کا اعتماد کم کریں، ان کا کانفیڈنس کم کریں اداروں کے اوپر. یہ ڈر ہے، یہ اعتماد نہیں ہے. there is a very thin line between کسی کو اپنا کانفیڈنٹ بنانے میں یا کسی پہ ٹرسٹ کرنے میں، کسی سے ڈرنے میں. تو 9 مئی کو جو بھی ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. جس نے یہ مزاج بگاڑے، جس نے یہ جی بالکل، جنہوں نے پرووک کیا آؤ جی، ان کو اب دیکھیں فواد چودھری نے جب ججز کی فیملیز کے بارے میں بات کی تھی، آپ ان کو اسپیئر نہیں کر سکتے. جب یہ واقعہ بہت ذمہ داری سے میں کوٹ کر رہی ہوں کہ جب بلاسفیمس کانٹینٹ بول دیا تھا ایک شخص نے اور اس کو، اس بیچارے کو سڑک پہ مار دیا، جن کو وہ بات بری لگی، تو وہ اس نہج پہ پہنچا کیوں؟ وہ اس نہج پہ پہنچا کیوں کہ وہ آپ کو انبیاء سے کمپیئر کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو کربلا میں مختلف جگہ پہ سیٹ کرنے کی کوشش کی. آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ایک پرٹیکولر لائن لے رہے تھے، آپ نے جو اسلامک ٹچ دیا وہ کتنا ایکسپلوئٹیو تھا آپ کے کارکنوں کے لیے اور پاکستانی پولیٹکس کے لیے. ایک ڈیمیج ایک شخص آلریڈی سسٹم کو کر رہا ہے، اس میں پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کہ آپ گن پوائنٹ پہ، کیونکہ لگتا تو یہ ہے نا کہ گن پوائنٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نکلیں، پارٹی سے باہر نکلیں. تو جب آپ ایسے کریں گے تو جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں لوگ آنے والے وقتوں میں، وہ کیسے کریں گے؟ کیا وہ آپ کے سگنل کا ویٹ کریں؟ کیا وہ سیاستدان نہیں بن سکتے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ایک پروسیس کے تھرو گزر کے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں پہنچے؟ آپ وہ پروسیس ختم کر رہے ہیں. تو یہ جو 9 مئی کے بعد جو ہو رہا ہے وہ تو آپ پولیٹیکل پروسیس ختم کر رہے ہیں، لیکن جو 9 مئی کو ہوا ہے یہ اس کے آپ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ڈالیں، ان کو سزا دیں، لیکن اور جس نے پرووک کیا اس کو بھی سزا دیں. اعزاز بھائی، اگر خان صاحب کی سزا کی بات آتی ہے تو پھر کئی جگہوں سے جو ہے وہ زنجیریں ہل جاتی ہیں، ادھر کی کرنا ہے؟ جواد بھائی، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد کی یہ جو لائنیں لگی پریس کانفرنسز کی، وہ کیوں ہوا؟ وہ اسی لیے ہوا کہ جب سسٹم میں بیٹھے ہوئے عدل کے جو پیامبرز ہیں، پیامبر جو بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو سزا نہیں ہونے دیں گے. عمران خان ایک کیس میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ کیس درست ہے یا غلط ہے اس بات کا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، مگر آپ عمران خان کو دوسری رات کسٹڈی میں نہیں رہنے دیتے. اور ان کے مقابلے میں پاکستان کے سارے سیاستدان، پاکستان کے فریڈم رائٹس اور ہیومن رائٹس کے تمام ڈیفینڈرز مہینوں اور سالوں جیلوں میں گلتے سڑتے رہتے ہیں. آپ کو یاد کچھ نہیں آتا؟ اور خود عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، جرنلسٹ تھے اور جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز تھے،
ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ مہینوں اور سالوں پڑے رہتے جیل میں. اس وقت عدل کے کسی پیغمبر نے یہ نہیں آ کے کہا کہ ہم کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے. ایک پروسیس میں نہیں ڈالا گیا جب عمران خان کو بار بار تحفظ دیا گیا, اور وہ تحفظ بھی دیا گیا جو شاید بنتا نہیں تھا. تو جب یہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے کھیل کھیلا, تو جو پاور کے باقی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے آگے کہ اگر آپ سزا نہیں دیتے تو یہ جرم تو اور آگے ہو گیا, اس پہ ہم پکڑیں گے, آپ پھر چھوڑیں گے تو ہم اس کی جو بازو ہیں یا اس کی ٹانگیں ہیں یا اس کی جماعت ہے اس کو ڈسمینٹل ہو جائے گی یہ جماعت, اور ہو گئی. میرا سوال جیسے میں نے بطول سے بھی پوچھا کہ وہ جو بچہ, وہ جو نوجوان, وہ آگے کیا دیکھے گا کہ ایک بندہ آتا ہے, وہ سبز باغ دکھاتا ہے, نوکریوں کے, گھروں کے, اور لائنیں لگی ہوں گی باہر سے آنے والوں کی. یہاں سے تو میرا سنا ہے کہ باہر نکلنے والوں کی اب لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو یار اس قوم کا کیا قصور ہے اعزاز بھائی؟ جواد بھائی, بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک فرد کی کہانی نہیں ہے. یہ سالہ سال سے جو ہم پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ مینوفیکچرنگ کرتے آئے ہیں, سالہ سال سے وزرائے اعظم کو گھر بیچتے آئے ہیں, سالہ سال سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب ایک سسٹم پٹڑی پہ چلنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور پٹڑی پہ چل پڑتا ہے تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا سورج غروب ہوتا ہے تو پھر پرائم منسٹرز کی مدت پوری نہیں ہوتی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور سے آنورڈ جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی مدت پوری کر رہی ہے, پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہے وہ مدت پوری نہیں کرتا. تو میسج تو ہم ایک وہ غلط دے رہے ہیں. دوسرا میسج ہم جو غلط دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں اپنے لوگوں کو پڑھائیں کہ سیاستدان چور ہیں, سیاستدان ڈاکو ہیں, اور جو اپوزیشن کی جو سیاست ہے وہ یا جو آج کل اتفاق سے حکومت میں یہ سارے جسے کہتے ہیں نا کہ جی یہ چور ڈاکو ہیں, جب یہ لینگویج اور یہ ٹرمز سیاستدانوں کے بارے میں ہم نے پڑھائی تو ہم نے بیسیکلی لوگوں کا اعتماد اس ملک کے سیاستدانوں کے اوپر ختم کیا, اور پھر ہم نے وہ جو اعتماد ہے وہ صرف ایک بندے کے اوپر ڈالا. اور جو ڈالنے والے تھے جو سب کچھ, یہ تو بندہ ہے نا, یہ تو جسے کہتے ہیں, یہ آپ کے سامنے عمران خان نظر آ رہا ہے, آپ کے سامنے تو عمران خان ہے, لیکن یہ عمران خان نہیں ہے. اس کو بنانے والے بھی تو کوئی تھے نا جن کو یہ سزا ملنی چاہیے کہ تم نے یہ کیا بنایا. بالکل بالکل, اصل قصوروار تو وہ لوگ ہیں. تو دیکھیں نا کبھی سزائیں ایسی ہوں گی ویسے بطول؟ ہونی تو چاہیے. پھر تو آپ حمود الرحمان کمیشن سے شروع کریں اگر اس طرح کی سزاؤں کی آپ نے بات کرنی ہے. تو جو جنرل باجوہ جو اپنی آخری پریس کانفرنس کر کے گئے تھے اس کے بعد تو یہ جوڈیشری نہیں ہلی. پھر فیض حمید صاحب کا نام جس طرح سے عمران خان لیتے رہے ہیں, فیض حمید کو بلائیں نا, پوچھیں ان سے. تو عمران خان نے جو کیا وہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن جن کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہے تھے, مجھے آئی ٹوٹلی بلیو ان دس ایز اے پاکستانی کہ جب تک آپ ان لوگوں کو جو پلانرز ہیں, جن کے آئیڈیاز ہیں, جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے تو ایسے پاپٹس آپ کو بہت ایزیلی مارکیٹ میں مل جائیں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پنش دیم اینڈ آسک دیم. اچھا جی, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کر لیں مجھ سے حافظ صاحب, تو یہ بھی غیر سیاسی رویہ نہیں ہے؟ یہ میں وہی کہوں گی نا کہ وہ سمجھتے نہیں اپنے آپ سے اوپر کچھ. نہیں, اپنے آپ سے اوپر کا بطول میرے خیال میں معاملہ نہیں. معاملہ یہ ہے کہ 2014 میں 2011 میں 2010 سے آنورڈ جتنی بھی عمران خان صاحب کی سیاست ہے, عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ 2018 میں جس رستے سے جن شخصیات کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں وہ انہی کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. جو بندہ واپس آ کے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں وداس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی, میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بطول راجپوت اور جناب اعزاز سید. آج کراچی میں شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے, بلاول بھٹو صاحب کی تقریر تھی اور منصوبوں پہ بات تھی, لیکن اس سے زیادہ اہم وہ چیز جو 6 مہینے خان صاحب پلستر باندھ کے پھرتے رہے, اور قادر پٹیل صاحب آپ کو پتا ید طولہ رکھتے ہیں گفتگو میں, اور
انہوں نے تو رپورٹس ہی سامنے لے آئے ہیں، منشیات کا بے دریغ استعمال اور کوئی فریکچر نہیں، ٹیسٹ لیے گئے، سیمپل لیے گئے، یہ کہتے رہے کہ میں چل نہیں سکتا، رپورٹس کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ جواد صاحب اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے میں صرف کوئکلی جو اعزاز بات کر رہے تھے، آئی ووڈ لائک ہم ٹو فنش، کہ کیوں وہ بار بار کہتے ہیں کہ جنرل منیر مجھ سے ملیں، کیونکہ وہ یہ پاکستان میں دو ہی پاور ہاؤسز ہیں اس وقت، ایک تو عمران خان اپنے آپ کو پاور ہاؤس سمجھتے رہے ہمیشہ سے، اور ایک اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اسی لیے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ سمجھتے نہیں کہ پاکستان میں کسی کے پاس طاقت ہے، جو کہ اعزاز یہ بات کر رہے تھے۔ لیکن یہ جو آپ نے جس پریس کانفرنس کا حوالہ دیا دیکھیں، شاید اسی لیے شیخ رشید بھی نہیں کروانا چاہتے تھے اپنا بلڈ ٹیسٹ یا دیگر ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے تھے، اور عمران خان کے بارے میں بھی یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ریلکٹنٹ ہے، لیکن اب ایک رپورٹ آ گئی ہے تو اس کو ضرور سیریسلی کنسیڈر کیا جانا چاہیے کہ اگر اف ہی ہیز بین آن ڈرگز یا وہ کس طرح سے منشیات لیتے رہے۔ لیکن جو مینٹل اسٹیبلٹی کی بات کی ہے اس پہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ وہ مینٹل اسٹیبلٹی کو کیسے اسٹیبلش کر لیتے ہیں، انسٹیبلٹی کو کیسے اسٹیبلش کر لیتے ہیں، ورنہ اتنے بڑے لیڈر کی یہ رپورٹ آنا میرے خیال ہے انتہائی پریشان کن ہے، اور دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ۔ آزاد بھائی، میرا یہ خیال ہے جواد بھائی کہ جو ڈرگ رپورٹ یا جو میڈیکل رپورٹ آ رہی ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، شاید یہ فیڈرل گورنمنٹ پیش نہیں کرتی تو اچھی تھی، شاید یہ روٹین میں پیش ہو جاتی تو زیادہ بہتر۔ الٹیمیٹلی اس کا نقصان آپ دیکھیے نا کہ لوگوں میں کیا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ اب ذرا دوسرا اینگل بھی دیکھیے، یہ جو جھوٹ ہم سنتے آئے ہیں، جو جھوٹ ہم اس قوم کو بتاتے آئے ہیں، یہ اب اس کو انڈو کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس کو انڈو کرنا اس لیے بھی اس سے زیادہ مشکل ہے کہ وہ نام چامسکی کہتے ہیں کہ سب سے مشکل کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بیوقوف بنائے گئے ہیں، یا انہیں یہ احساس دلایا جائے، ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ بیوقوف بنائے گئے ہیں۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے اس بنسبت کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ وہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ This is what is my point۔ میرا نقطہ نظر ہے یہ میڈیکل رپورٹس، یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک ہوں گی، ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ایک منسٹر ہیں، وہ بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن میں تو ان لوگوں یا ان بچوں کی طرف جا رہا ہوں جن کو آپ نے اوور دا ایئرز ایک بندے کو ایک انتہائی شفاف اور انتہائی ایماندار اور انتہائی محب وطن بنا کر پیش کیا، صادق و امین، جی صادق اور امین بنا کر پیش کیا، اور اس صادق و امین بنانے میں آپ کی عدلیہ تھی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، آپ کی انتظامیہ تھی، آپ کا میڈیا تھا، آپ کے انٹلیکچوئل سے ساری قوم کو آپ نے اس طرف لگایا ہوا تھا، اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میڈیکل رپورٹ آپ گورنمنٹ بیٹھ کے بتائے گی اور لوگ مان لیں گے؟ تو لوگ نہیں مانیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں پہ فرق پڑے گا، لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وجہ سے جو نوجوان لگ گئے ہیں انہی چیزوں پہ، انہوں نے کی کرنا ہے۔ دیکھو نا جواد صاحب، ایک لمبا پروسیس ہے، ایک لمبا پروسیس، اور اس کا جواب صرف دو گلاں دے وچ ہے، صرف دو باتیں ہیں جواب۔ ایک یہ کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں، اور دوسری یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو جائے، ہماری عدلیہ صرف اپنے کام سے کام رکھے، لیکن ہمارے جو تمام آئینی ادارے ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ لیکن اگر وہاں بھی لوگ یہ سمجھے کہ نیوٹرل کا مطلب جانور ہوتا ہے، ابھی تک ان کے ذہن میں یہی ہو، پھر اب تو بات آگے چلی گئی نا جواد بھائی، اب بات بہت آگے چلی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسائل کا جو وجہ ہے کہ تمام ادارے آئین میں جو دیا ہوا دائرہ کار ہے اس میں رہیں اور اس کے اندر رہ کر کام کریں، نہ سیاسی جماعتیں بنانے کی کوشش کی جائے اور نہ سیاسی جماعتیں آپ سے توڑنے کی کوشش کی جائے۔ اور جو بات صاحب یہ اعزاز فنکشنلزم کی تھیری کی بات کر رہے ہیں، فنکشنلزم کی تھیری میں یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کریٹ نہیں کر سکتے دوسرے کا کیا ہوم ورک کرنا چاہیے یا اس کا پلاننگ کیا ہونا چاہیے، تو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو پاتا۔ اور یہ جو بات کی ہے نا اعزاز نے کہ اس کو انڈو کرنا بہت مشکل ہے، اس انڈو کرنے کے لیے آپ کو کوئی مائنر پروف بھی ملے گا، کوئی بڑی خبر بھی ملے گی، کسی بھی طرح یہ ہو جائے، لیکن جو اپروچ ہم نے 9 مئی کو دیکھی، آپ ٹھیک ہے وہ غلط ہوا، لیکن وہ ہم نے دیکھا وہ ہوا ہے، وہ کیوں ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس اپروچ کو ایڈریس کریں، جو اپروچ ان کے ذہنوں میں گھس گئی ہے اس کو کیسے انڈو کریں گے؟ کیا آپ گھر گھر جا کے کہیں گے کہ اپنے بیٹے کو ذرا یہ سمجھا دیں کہ میڈیا پہ ٹرول نہیں کرنا یا گالی نہیں دینی
یا کے خلاف کس طرح سے بات کرنی ہے، یا اپنے جو ووٹ کی عزت کی آپ بات کرتے ہیں ایکچولی وہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں کیا، تو وہ اس اپروچ کو کیسے لوگ چینج کریں گے؟ وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک سیاستدان اپنا کام نہیں کریں، جب ہر ادارے اپنا کام نہیں کریں۔ ایک چکر لگا لیتے ہیں ہم بھی شہر قائد کا۔ صدر کراچی پریس کلب جناب سعید سربازی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سربازی صاحب، آج وزیر اعظم کراچی میں تھے، بلاول صاحب بھی تھے، اور کیا کیا وہاں پہ ہوا ذرا تفصیل بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ اور ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے، قادر پٹیل صاحب نے آج بتائی کہ خاص صاحب کو فریکچر ہی کوئی نہیں ہوا، اور منشیات کا استعمال سے لے کے نہ جانے کیا کچھ، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کراچی والوں کے لیے بڑی خوشائن تھی اور بہت بڑا پروجیکٹ جو ایک دیرینہ 19 سال سے جو لٹک رہا تھا، 19 سال ہو گئے، اس کی جو ہرڈل تھی وہ میں سمجھتا ہوں آج جو ہے اس کا سیلیبریشن جو ہوا ہے وہ بہت بڑی تاریخی عمل ہے۔ اس سے کراچی، آپ کو پتہ ہے کراچی کی آبادی سب سے بڑا پانی کا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی تقریر میں جو اس طرح سے جو ہے روکا گیا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ ابھی بھی جو ہے جس میں مراد علی شاہ نے اور جو بلاول بھٹو صاحب تقریر میں اپنی بات آپ صاحب نے جو ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ کہ آپ جو ہمارے فنڈ ہیں، جو ہماری جو گرانٹ ہے ان کو ریلیز کریں، تو یہ جو ہے اور فل امپلیمنٹ دیکھیے وہ پروجیکٹ اناؤنس ہونے کے بہت سے ایشوز ہیں اس کا، اور یہ اصل میں اور وفاقی حکومت کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے، اور اس میں پہلے اور تھا لیکن اب کیا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ عملی طور پر کام بھی شروع ہوا ہے، لیکن اس میں بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے ارشاد کو اپنا ایک رول پلے کرنا پڑے گا کہ وہ سندھ کا جو شہر ہے پانی کا ہے، تو وہ پولیس جو ہے وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پور کا پروجیکٹ کراچی والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ دوڑ گئی کہ 19 سال ہو گئے عرصے میں اس کا سنا تھا، اور بڑھ کے اب جو ہے صحیح سربازی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو میں نے دوسرا سوال بھی آپ کے سامنے رکھا، کراچی میں بہت ساری نشستیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئی تھیں، پھر لوگ چھوڑنا بھی شروع ہو گئے، یہ میڈیکل رپورٹ جو آئی ہے اس کے بعد کیا عوامی رد عمل ہو سکتا ہے؟ ان کے چاہنے ماننے والوں کا مان لیں گے اس رپورٹ کو؟ دیکھیے سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کی رپورٹ آئی ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے کتنے ٹیچر مارے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صحیح بات کے لیے نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن اس سے چاہنے والے میرا خیال میں اب ماننا پڑے گا۔ یہ تو آپ نے دیکھا جب جو ان کو گرفتار کرنے چاہیے تو آپ نے دیکھا وہ اپنے پاؤں سے چل کے آتے تھے، لیکن ویل چیئر پہ تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قادر پٹیل صاحب نے جو آج پریس بریفنگ کی ہے اس میں اہم اعلان کیے، ظاہر ہے کہ منسٹر ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی رپورٹ میں بھی باقاعدہ جو ہے اس کے بلڈ یا جو ہے وہ جو ہے وہ ظاہر ریکارڈ کا ایک حصہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑا جو قادر پٹیل صاحب ہے کہ وہ اتنی ہنگامی پریس کانفرنس کریں اور اپنی طرف سے کوئی بات کریں، تو یہ تو ان کے چاہنے والوں کو تو ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں جو ہے سب چیزیں ہیں، اور یہ پہلی بات تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے تھے وہ نئی بات تو نہیں ہے، وہ تو ہر بندہ، وہ جب کرکٹر تھے اور کراچی کے اندر بیسٹ جو پرانے سینئر اسپورٹس رپورٹر تھے وہ بھی یہ باتیں اکثر ہم سے پریس کلب میں شیئر کرتے تھے ان کے حوالے سے، جو آج قادر پٹیل نے جو ایک میڈیکل رپورٹ اور جو چیزیں بتائی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ تو ہم بہت پرانی باتیں ہیں، وہ تو بہت سنتے ہوئے آئے، لیکن ان کے جو نئی جنریشن ہے اور خاص کر یہ یوتھیاں ہیں ان کو تو میرے خیال میں اب بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ قادر پٹیل نے اگر کوئی غلط بات کہی ہوگی تو وہ آپ اس کو کس طرح سے جھٹلائیں گے، یہ تو میڈیکل رپورٹ ہے سر۔ صحیح، بہت شکریہ جناب سعید سربازی صاحب آپ کا۔ اعزاز بھائی کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہر بندہ ہی بات کر رہا تھا، کورٹ رپورٹر بھی یہ باتیں کرتے تھے، لیکن یہ رپورٹ آنے سے تو مور نہیں لگ گئی؟ نہیں جواد بھائی، بات یہ ہے کہ مور لگ گئی ہے یا نہیں،
کیا عمران خان کے جو فالورز ہیں وہ اس بات کو مانیں گے؟ پہلی بات تو یہ نا، یہ میری اور آپ کی یا کسی پڑھے لکھے لوگوں کی بات تو نہیں ہے جو کسی چیز کو دیکھیں اس کو انالائز کریں. بات تو یہ ہے کہ کیا ان کے جو فالورز ہیں اور زیادہ جو اب بڑی تعداد ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ ایکٹیو ہیں. یہ ایشو ہی نہیں ٹھیک ہے، وہاں پر تو یہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایشو یہ ہے کہ تمام مسائل کیا ہیں، مسئلہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ عمران خان ہے. کیا پی ٹی آئی مسئلہ ہے؟ آنسر از نو. جب آپ ان نیچرل طریقے سے ایک جماعت کو بنائیں گے، ان نیچرل طریقے سے ایک لیڈر کو بنائیں گے، اور وہ ایسا لیڈر ہوگا کہ وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ باقی جو بڑے نیچرل طریقے سے ہیں، یہ بھی ایسی بھی بات ہے، لیکن باقیوں نے سیکھا. یہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ آپ نے کیا جو سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ کہنے لگ پڑا کہ میں سکھاؤں گا، سبق سکھاؤں گا. پھر آپ نے اس کو ختم کر دیا. ایشو یہ ہے کہ بنانا بھی غلط تھا اور توڑنا بھی غلط ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ چلیں اب یہ ہو گیا، جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. اب آگے اپنے آپ کو ٹھیک کریے، غلطیاں جو آپ نے کی ہیں وہ ماضی کا حصہ بنائے، معافی مانگے قوم سے. کرنے والے بھی ہاں یہ ہے، کرنے والے بھی معافی مانگے. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو کہیں سے گارنٹی آ جائے نا کہ آپ معافی مانگ لیں اور باقی چیزیں آپ کے حق میں جائیں گے تو وہ معافی مانگنے کو بھی تیار ہو جائیں گے. بالکل، اگر ان کو گارنٹی ملے اپنے فیوچر کی. اور تو پھر وہی تو بات ہوئی کہ گارنٹی بھی اگر کسی نے دینی ہے تو معاملہ تو گارنٹی کا ویٹ کر رہے ہیں نا. وہ ان کو وہ ہی از ہیبچول آف ہیونگ دس کائنڈ آف سپورٹ. جواد صاحب بات بڑی چھوٹی سی ہے کہ جس بندے نے جیب کاٹ کے ترقی کی ہو اسے یقین ہوتا ہے کہ میں جیب کاٹ کے اگلی دفعہ بھی ترقی کر لوں گا. جس بندے نے سفارش سے کوئی پوزیشن حاصل کی ہو، دھونس سے یا دھاندلی سے پوزیشن حاصل کی ہو، اسے پتہ ہوتا ہے اگلی دفعہ بھی میں ایسا کر لوں گا. بات یہ ہے اصل میں. دیکھیے میرا خیال اور اسی لیے وہ جو بندہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سیاستدانوں سے مل کے بیٹھوں، کوئی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لوں. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے فلاں جرنیل سے ملنا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ماضی میں فلاں جو ماضی کے لوگ تھے ان سے مل کے ہی اقتدار میں آیا تھا، اس دفعہ پھر آ جاؤں. یہ مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں وہ بات بیرونی اخبار میں آتی ہے، میڈیا ہاؤس اس کو نشر کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ یس کس طرح حافظ صاحب مل لیں گے، جن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھی تھیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس میں تو ظاہر ہے، دیکھیں نا جو عاصم منیر صاحب ہیں، جنرل عاصم منیر کو، ان کو قبل از وقت ISI سے کیوں الگ کیا گیا تھا؟ عمران خان صاحب نے کیوں الگ کیا تھا؟ کیا عاصم منیر کے اوپر کوئی چارج تھا؟ نہیں. وہ مسئلہ یہ تھا کہ عاصم منیر نے ڈیر کیا اور جا کے پرائم منسٹر کو بتایا کہ جی آپ کی فیملی کے بارے میں یہ کمپلینٹس آ رہی ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ بات پرائم منسٹر کو نہیں اچھی لگی. مطلب غلطی کی اصلاح نہیں کرنی، بندہ پاسے کر دینا. جی لگتا تو یہ. اور جہاں تک کہ آپ یہ ڈرگز کی بات کریں اور اس میڈیکل رپورٹ کی بات کریں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کچھ بھی امپیکٹ ہوگا ان کے ووٹر کے اوپر. ہاں پولیٹیکلی گورنمنٹ اس کو میڈیا پہ کیسے پلے کرنا چاہتی ہے، سوشل میڈیا جو کہ پی ڈی آئی کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، وہ اس کو کیسے پلے کرتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ووٹر اس چیز کو کنسیڈر کریں. کویسچن تو ہے نا کہ آپ لوگوں کو لیکچر دیں، آپ لوگوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے. لیکن میرا سوال یہ کہ if I see government as government، مجھے لگتا ہے یہ کیا یہ پرائیورٹی ہے گورنمنٹ کی؟ Are you really busy finding that somebody is on drugs؟ وہ تو کراچی میں جا کے منصوبے پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک متعلقہ محکمے کا منسٹر ہے اور وہ میڈیکل رپورٹ بتا رہا ہے کہ جناب یہ کہتا دوسروں کو کیا کیا تھا، اور خود تقریریں کرنے پہ آئے تو 2 گھنٹے تقریر کر رہے ہیں اور اس پہ بڑی مغرب کو مدینہ کو جاننے کی باتیں کر رہے ہیں، اور تو پھر سوال وہی آ جاتا ہے کہ اگر یہ شخص ڈرگز پہ تھا تو اس کو جو چوز کرے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ڈرگز پہ. اگر وہ کوکین لیتا تھا تو جو اس کو چوز کر رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کوکین لے رہا ہے. تو یہ اس میڈیکل رپورٹ کی کوئی سیاسی حیثیت تو مجھے نظر نہیں آتی، لیکن اس کو گورنمنٹ پلے کیسے کرتی ہے. لیکن آپ صرف عمران خان کو اس لیے پکڑ دیں اور جیل میں ڈال دیں کہ وہ ڈرگز لیتا ہے، لیکن اس نے اس حالت میں اگر وہ ڈرگز پر آئے تو اس حالت میں اس نے قوم کے جو فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں میں اس کو جس نے سہولت کاری کی ہے، آپ پلیز ان سب کو لائیں. میرے لیے خبر نہیں کہ عمران خان ڈرگز لیتے، بھائی آپ اپنی زندگی میں جو مرضی کریں، آپ ڈرگز لیں، آپ ڈرنک کریں، آپ پارٹی کریں، آپ جو مرضی کریں، بٹ وین یو ہرٹنگ مائی نیشنل انٹرسٹ دیٹ بادرز می. اور وہ کرتے ہوئے ان کی سہولت کاری کس نے کی، ان کو بھی پکڑے اور پھر ان کو پکڑے. اعزاز بھائی یہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ تو پارٹی چھوڑ گئے، لیکن کچھ ہیں جو نظر ہی نہیں آ رہے، ادھر ہیں کہ ادھر ہیں کہاں.
تو کیا خبر ہے, باہر بھی چلے گئے ہیں کوئی؟ کچھ لوگ یقینی طور پہ باہر چلے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے شہباز گل پہلے باہر چلے گئے ہیں. وہ تو انہوں نے ٹکٹ بھی اپنی وہ ریٹرن ٹویٹ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں واپس. نہیں وہ تو صرف لوگوں کو کانفیڈنس لینے کے لیے کہ جی میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا. انہوں نے نہیں آنا. وہ ان جیسے لوگ کبھی جائیں تو واپس نہیں آتے ان حالات میں, کیونکہ یہ میاں مٹھو ہوتے ہیں, چوری کھانے والے لوگ ہوتے ہیں. جب اچھا وقت ہوگا وہ آئیں گے, کسی پارٹی کو جوائن کریں گے, وہاں پر آ کے دوسرے لوگوں کو گالم گلوچ کریں گے, پھر جب اس پارٹی کے اوپر برا وقت آئے گا بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ان لوگوں کو بس حالات جو ہے اور بعض لوگوں کی چاپلوسی ان لوگوں کو آگے لے آتی ہے اور چلے ان کو آپ جاتے ہیں. سیاسی یتیم کہہ سکتے ہیں جو کہ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایشو یہ ہے کہ جو جینوئن پولیٹیکل ورکرز ہیں اس پارٹی میں, جینوئن پولیٹیکل ورکر بھی تو پی ٹی آئی میں تھے نا. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تو تھی, ٹھیک ہے, ہم کسی کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کر سکتے. کیا سیاسی جماعت نہیں تھی؟ آنسر ہے تھی. کیا اس میں سیاستدان نہیں تھے؟ مولانا پرویز خٹک, کیا وہ سیاستدان نہیں ہے؟ شاہ محمود قریشی کی سوچ سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, آپ اختلاف, کیا وہ سیاستدان نہیں ہے؟ پرویز الہی کی سوچ سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, کیا وہ سیاستدان نہیں ہے؟ ایک پوری سینئر پولیٹیشنز کی بھی ایک لاٹ ہے جو ان کے پیچھے آگے بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی کبھی ان کو چیلنج نہیں کیا. کیوں نہیں چیلنج کیا؟ قصور ان کا بھی ہے. یس, قصور ان کا بھی ہے. اگر انہیں بھی ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ پلستر بھی جعلی ہے. جی ہاں, میں وہی عرض کر رہا ہوں. اور اب کہیں جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتے. وہ شبلی فراز تھے, احمد فراز صاحب کے انقلابی شاعر تھے ہمارے, ان کے بیٹے, بڑے انقلاب کی وہ باتیں کرتے ہوتے تھے. وہ نظر آئے ہیں کہیں آپ کو؟ کہیں نظر نہیں آئیں گے آپ. اچھا صدر اور صاحب جو کہہ رہے ہیں نا چیلنج نہیں کیا, وہ اس لیے چیلنج نہیں کیا کیونکہ پی ٹی آئی میں یہ بات ہمیشہ سب کو پتہ تھی کہ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان ہی ہے. اگر شاہ محمود قریشی عمران خان بننے کی کوشش کریں گے, میڈیا انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا, ووٹر ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اگر فوزیہ قصوری جو کہ سینیٹر بننا چاہتی تھی, انہوں نے ان کو نہیں بننے دیا, اگر وہ عمران خان کی جگہ لیتی ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو یہ انڈیویجوالٹی جو ہے عمران خان کی, اس نے پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو گرو ہونے میں بہت ڈیمیج کیا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کچھ تھا نہیں. ابھی میں اکبر اس بابر کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ میں جیسے اعزاز نظریاتی کارکن کی بات کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کوشش کروں گا کہ پرانی پی ٹی آئی کو اکٹھا کروں. تو یہ بالکل اگر نظریاتی لوگ ہوتے تو وہ پھر بھی چیلنج نہ کر پاتے, کیونکہ وہ اتنے امپیکٹفل نہیں تھے پی ٹی آئی میں جتنے عمران خان تھے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے چیلنج نہیں کیا. اچھا بات ابھی پرویز الہی صاحب کی ہے اعزاز بھائی نے, تو وہ اب ضمانت بھی ختم ہو گئی ہے, گرفتاری بھی نہیں دے رہے, صدر ہے وہ ایک پارٹی کے, تو یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کا مستقبل کیا ویسے نظر آ رہا ہے؟ ان کا مستقبل تو میرے خیال ہے روشن ہی ہے. نہیں, پرویز الہی صاحب اور جو شاہ محمود قریشی صاحب, وہ عمران خان کی محبت میں پی ٹی آئی میں نہیں ہے. یہ بات کلیئر رکھیں. وہ جو مرضی کہتے رہیں, وہ عمران خان کی محبت میں پی ٹی آئی میں نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی بطور پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب اب فارغ ہیں. اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے, اور وہ جو باقی جو پی ٹی آئی بچی ہے اگلے انتخابات کے لیے اس پارٹی کو ہیڈ کریں. اور پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ یہ کہتے رہے کہ پرویز الہی سگنل کا انتظار کریں. پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ, ان کی لاہور کی لیڈرشپ, ان کی کے پی کے کی جو اصل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ مان لیں گے پرویز الہی صاحب کو؟ دیکھیں نا, پرویز الہی کی اگر آپ بات کریں اور شاہ محمود قریشی کی بات کریں, دونوں کی کلاؤٹ کی میں بات کر رہا ہوں, تو شاہ محمود قریشی کا پرویز الہی کے مقابلے میں کلاؤٹ نہیں ہے. پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, پرویز الہی مرکز میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں, پرویز الہی کا پنجاب میں جی چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور اسپیکر بھی رہے ہیں. تو ان کا پنجاب, یہ جو سینٹرل پنجاب ہے, اس میں ایک اثر و رسوخ ہے. شاہ محمود قریشی کا تو جنوبی پنجاب میں بھی اس طرح سے اثر و رسوخ نہیں ہے جتنا پرویز الہی کا ہے. تو میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب کی نظریں اور شاہ محمود کی بھی نظریں اسی نشست پہ ہیں جس پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے. جو ہی عمران خان صاحب فارغ ہو, دیکھیں نا الیکشن کمیشن نے تو عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے رکھا ہے نا, قرار دیا ہوا ہے نا. یہ تو جب الیکشن کے ضمنی انتخابات میں تو ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا, جو ماحول تھا اس وقت کا, تو اب کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ مجھے نہیں لگتا وہ لڑیں گے. اگر الیکشن نہیں لڑیں گے تو پارٹی تو ہیڈ کسی نے کرنی ہے. تو دونوں کی دوڑ اصل میں اس بات پہ ہوگی کہ ہم پارٹی کو کیسے ہیڈ کریں. اچھا مطلب یہ بتائیے کہ خواتین کا بھی اچھا خاصا جو تھا اس میں حصہ پی ٹی آئی میں, اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیو فینسنگ کے دوران خواتین بھی گرفتار, اور پھر اگرچہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ وہ خواتین کانسٹیبلز ہی جائیں اور پولیس اہلکار ہی جائیں, لیکن مرال نیچے نہیں کافی آ گیا اس حرکت کے بعد؟
جی بالکل، اور میرے خیال ہے دونوں طرف سے مورال ہی نیچے آیا ہے. وہ خواتین جو پولیٹیکلی زیادہ ایکٹیو ہونا چاہتی تھی سوشل میڈیا پہ یا پارٹی کے اندر، ان کا مورال بھی نیچے گیا. بٹ آن دی ادر ہینڈ آئی ہیو سین دوز پی ٹی آئی ورکرز ابیوزنگ. وہ جس طریقے سے اور جس طرح کی گالیاں دے رہے تھے، ایک لمحے کے لیے تو آپ یہی سوچیں گے کہ ہاں بھائی ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالو، یہ کس طرح کی بات کریں. لیکن ان کی گرفتاری بھی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم صرف یہی دیکھیں کہ صرف پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ غلط ہے. مریم نواز نے بھی چیز فیس کی ہے، بے نظیر نے کی، ان کی ماں نے کی، کے پی کے سے ہماری خواتین نے ایسی سچویشنز کو فیس کیا. لیکن یہ کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، خواتین کو خواتین ہی ہینڈل کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن میں یہ بہت رسپانسبلٹی سے کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی کو جو ہو رہا تھا اس میں کوئی عورت اور مرد کا فرق سڑک پہ کسی نے رہنے نہیں دیا، دونوں طرف سے. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور اس طرح ہم ایز اے سوسائٹی گرو نہیں کر سکتے، بالکل بھی گرو نہیں کر سکتے. اعزاز بھائی، معاملہ پارلیمنٹ کا ہو، اہل سیاست کا ہو، عدالت میں نظر آتا ہے. اس کا کوئی علاج کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا یہ آپ نے معصوم سوال نہیں کیا، ایک سادہ سا سوال نہیں کیا. اس کا بڑا گہرا. دیکھیے، ایک ہمارے بڑے معروف قانون دان ہیں ایس ایم ظفر، ان کے بیٹے بیرسٹر علی ظفر، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں سینیٹر بھی ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، عدالت میں سیاست. میں ان کی کتاب کا نام لے رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جو عدالت میں جو سیاست کتاب ہے وہ پڑھیے تو آپ مطلب بندہ سیکھتا ہے. یہ پرٹیکولرلی 12 اکتوبر 1999 کو جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت ختم کر کے مشرف صاحب آئے اور اس کے بعد عدالت کا جو سٹرکچر تبدیل ہوا، اور اس سٹرکچر کی تبدیلی میں بعض عدالتی شخصیات نے جو کردار ادا کیا، یہ اس کے اوپر کہانی ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں نا کہ ہماری عدالتوں کے بارے میں کبھی الزام لگتے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اراکین پارلیمنٹ نے، سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے الزام لگایا، بعض سرٹن عدالتی شخصیات کے اوپر الزام لگایا کہ وہ خاص سیاسی شخصیت کے حق میں ہیں، عمران خان کے حق میں ہے، فلاں عمران خان کا. آپ کو پتہ ہے کہ کس کے اوپر لگا. تو مجھے بار بار رہ کے وہ کتاب جو ہے نا عدالت میں سیاست وہ یاد آتی ہے. وہ اس لیے یاد آتی ہے کہ جب جو عدل کے محافظ ہیں، عدل کرنے والے، عدل کے ذمہ دار سیاست کریں اور آئین اور قانون کو طاق پہ رکھ دیں، تو بار بار گونج یہی آئے گی کہ عدالت میں انصاف نہیں، سیاست ہو رہی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اگین آپ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا ہوگا. اس سارے قضیے میں، اس سارے تنازع میں 2-3 چیزیں بڑی اچھی بھی ہو گئی. ہم برائی کو تو روتے ہیں نا، برائی کو تو ہم روتے ہیں، شر سے جو خیر ہے اس شر سے خیر بھی نکلا. پوچھئے کیا کہ پارلیمنٹ پہلی دفعہ مجبوری سے ہی صحیح جس وجہ سے مرضی صحیح پارلیمنٹ نے قانون سازی کی. کیا قانون سازی کی؟ پارلیمنٹ نے کہا کہ جو عدالت کے اندر ون مین شو ہے وہ نہیں چلے گا. پارلیمنٹ نے قانون سازی کی کہ آپ نے اگر بینچ بنانا ہے تو آپ سینئر موسٹ جو ججز ہیں وہ مل کر بیٹھ، اور ان میں بھی اگر 2 ججز انکار کر دیں گے تو وہ بینچ وہی ہوگا جو 2 ججز کہیں گے، چاہے وہ سینئر ہو یا جونیئر ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اچھی قانون سازی کی. اس کو روکا گیا، لیکن میرے خیال میں ود دی پیسج آف ٹائم یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک سابق چیف جسٹس خود، جب چیف جسٹس تھے، وہ خود یہ کہتے رہے، نوٹس لکھے انہوں نے کہ یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. بینچز کس طریقے سے تشکیل جائے. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے جو باتیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑی اچھی قانون سازی ہوئی ہے. اس سارے بحران کے اندر جو اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ قانون سازی بڑی ویلڈ ہوئی ہے. تو جب ہم اس فیز سے نکلیں گے تو میرے خیال میں وہ جو اس کو کہیں کسی جگہ پہ بلاک کیا گیا تو وہ بلاکیج بھی بہت ساری باتیں اور ختم دیکھیں ہو جب جائیں آپ سب آ جا کے بحث جوڈیشری کے رول پہ آ جاتی ہے. میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ہی ایسا منصب ہے جو کہ ایٹ لیسٹ the people they are looking up to CJ کہ وہ کیا کریں گے، لیکن وہ کچھ کر نہیں رہے. ان کے پاس کوئی مطالبہ ہے وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے، کوئی شکایت آئے وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے. وہ اپنے اس فین مومنٹ پہ ہیں. میں نے اس پہ لکھا ہے کہ وہ اپنے فین مومنٹ پہ ہیں. صرف گڈ ٹو سی یو والا معاملہ نہیں ہے. آپ ان کے فیصلے دیکھ لیں، آپ ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں، آپ ان کی 72 آورز سے کم ٹائم کے اندر عمران خان کو ریلیف ملا. اور یہ نیب کے کیسز میں سے یا جو اس وقت کے جو متعلقہ کیسز تھے، یہ شارٹیسٹ پیریڈ تھا کہ کسی ہائی پروفائل کیس میں آپ نے اتنا کم وقت میں ریلیف دیا ہو. تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی سب کی نظریں سی جے پہ تھیں کہ وہ کیا کریں گے. اور اگر وہی کوئی اچھا فیصلہ کر دیں جو باقیوں کو بھی سمجھ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت پہلے ہی اس بحران سے باہر نکل آتے ہیں.
آپ نے بات کی تھی کہ میڈیا بھی ذمہ دار ہے، یہ مسلسل لائیو دکھانا خان صاحب کو دھرنوں سے لے کے اب تک مت نہیں ماری ہم نے قوم کی؟ کوئی شک ہی نہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ، اور میڈیا کے جو مینیجرز ہیں، میڈیا کے مالکان ہیں، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کس کے کہنے پہ آپ دکھاتے رہے، کون تھا جو آپ کی ڈوریاں ہلا رہا تھا، یہ پوچھا جانا چاہیے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی تو کوئی سوال اٹھاتا نہیں ہے، ہم میڈیا والے سوال نہیں اٹھاتے، کیونکہ میں اگر آپ کی تنقید کر دوں گا یا آپ کے اوپر کوئی سوال کر دوں گا تو آپ کی انا خراب ہو جائے گی، یا میرے پہ کوئی کر دے گا تو میری انا خراب ہو جائے گی۔ پھر یہاں پر صرف اناؤں کا ہی چکر نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے مفادات جو ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں، مالی مفادات جڑے ہوئے لوگ۔ ہاں دل کر رہا تھا کہ باتیں ہوتی رہتی، کرتی رہتے، اور نیکسٹ ٹائم بھی آنے کے وعدے کے ساتھ آپ کو اجازت ہے۔ بہت شکریہ بطول آپ کے آنے کا، بہت شکریہ اعزاز بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ابھی جس طرح بات ہوئی سیاسی معاملات اور پارلیمنٹ کے معاملات عدالت میں، تو اعزاز سید صاحب نے کتاب کا حوالہ دیا، عدالت میں سیاست۔ اسی طرح مجھے ایک اور کتاب یاد آ گئی جو خان صاحب کی میڈیکل ٹیسٹ جو رپورٹس آئی ہیں، ریحام خان کی کتابیں بہت ساری ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ الزامات جو ہیں وہ لگا کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، بلکہ حقائق کو مد نظر رکھ کے اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک و قوم کے بہترین مفاد میں کیا چیز ہے، اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی، چوتھا ستون 3 کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔